अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इनकरेज एडू सीटेट उर्दू प्रिपरेशन का सबसे रिलायबल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपकी उर्दू मेंटर और यहां हम सीटेट के हर टॉपिक को बिल्कुल आसान, कॉन्सेप्ट बेस्ड और एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से समझते हैं। आज के इस लेसन में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो ज़बान की आमोजिश और इक्तसाब है, और ये टॉपिक बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम है ज़बान की आमोजिश और इक्तसाब, यानी लर्निंग एंड एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज। लर्निंग बोलते हैं आमोजिश को और एक्विजिशन बोलते हैं इक्तसाब को, यानी ज़बान का इक्तसाब और आमोजिश। अब आमोजिश क्या होता है, इक्तसाब क्या होता है, ऐसे हम नॉर्मल देखेंगे तो दोनों सीखना ही होता है। दोनों लफ्ज़ की गहराई में जाएंगे तो दोनों का माने अलग अलग है। ज़बान इंसान के ख़यालात, जज्बात, एहसासात और ज़रूरियात की तरसील का वसीला है। हम जो रोज़मर्रा में काम करते हैं, हम एक दूसरे से बात करते हैं, समाज में मिलते जुलते हैं, तो उसका ज़रिया ज़बान है। अपना ख़याल कहते हैं, अपना जज्बात एक दूसरे से बयान करते हैं, जो हम लोग महसूस करते हैं वो दूसरे के सामने किस तरह से पेश करते हैं। इन सारी चीज़ों को हम ज़बान के ज़रिए पेश करते हैं। इसलिए यहाँ कह रहा है कि ज़बान जो है इंसान की ज़रूरियात और एहसासात, जज्बात जो भी है एक दूसरे को बताने का ज़रिया है। और ज़बान समाजी राब्ते का नतीजा है। तो ज़बान कैसे निकलती है, तो जब समाज में राब्ता होता है, समाज में लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं, उसी का नतीजा ज़बान है। ज़बान को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। ज़बान 3 तरह की होती है। पहला है इशारों की ज़बान। इशारों की ज़बान यानी साइन लैंग्वेज। दूसरा है आवाज़ों की ज़बान यानी स्पोकन लैंग्वेज। और तीसरा है अलामतों की ज़बान यानी सिंबॉलिक लैंग्वेज। तो पहली लैंग्वेज जो होती है इशारों की ज़बान, उसको हम देखते हैं कि इशारों की ज़बान क्या होती है। इशारों की ज़बान साइन लैंग्वेज जिसको कहते हैं इंग्लिश में। तो जब हम अपनी बात किसी से कहते हैं, ज़बान से ना कह के इशारों में कहते हैं, हाथ हिलाकर या आँखों के इशारे से या फिर सर के इशारे से अपनी बात कहते हैं, तो ये इशारों की ज़बान कहलाती है। कभी कभी हम अपनी ज़बान से ना कह के इशारों में बात करते हैं। जैसे हम किसी की बात से एग्री करते हैं, कोई कुछ बात कह रहा है और हम उसकी बात से राज़ी हैं, मुत्तफ़िक़ हैं, एग्री है, तो हम अपना सर जो है आगे पीछे ऐसे हिलाते हैं, मतलब कि हम आपकी बात से एग्री कर रहे हैं। हाँ, तो ये इशारे की ज़बान हुई, हम अपना सर हिलाकर बात कर रहे हैं। इसी तरह हम अगर किसी की बात से मुत्तफ़िक़ नहीं हैं, डिसएग्री कर रहे हैं, तो हम अपना सर दाएं बाएं हिलाते हैं, मतलब नहीं। तो नहीं का मतलब तो हम अपना सर इशारे में हिला रहे हैं और अपनी बात वहाँ तक पहुँचा भी दे रहे हैं, अगला आदमी हमारी बात समझ भी रहा है, तो ये भी इशारा हो गया और ये इशारे की ज़बान हुई। इसी तरह क्लास में कभी शोर होता है तो उस्ताद जो है वो बच्चों को किस तरह से चुप कराते हैं, कभी कभी ज़बान से ना कहकर इशारों से अपने होठों पर उंगली रखकर चुप कराते हैं, तो ये भी इशारे की ज़बान हो गई, अपने हाथों से चुप कराया। इसी तरह हम जब किसी से अलविदा होते हैं, रुखसत होते हैं, तो हम अपना हाथ हिलाते हैं, मतलब कि हाँ, ये भी एक साइन लैंग्वेज हो गया रुखसत होने का। तो इस तरह से इशारों की ज़बान हुई। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे इशारों की ज़बान क्या होती है। और इशारों की ज़बान जो है वो कसीर लिसानी माहौल में बहुत अहम रोल अदा करती है। कसीर लिसानी माहौल मतलब कसीर मतलब बहुत सारे, और लसानी ज़बान को बोलते हैं जहाँ ऐसा माहौल जहाँ बहुत सारी ज़बान बोलने वाले लोग हो, और जहाँ बहुत सारी ज़बान बोलने वाले लोग होंगे वहाँ वो एक दूसरे की ज़बान नहीं समझ रहे होंगे। कहीं कोई बंगला बोलने वाला है, एक जैसे मिसाल के तौर पर एक कमरा जमात है, क्लास है, वहाँ कुछ बच्चे बंगाली बोलते हैं, कुछ मैथिली बोलते हैं, कुछ गुजराती बोलते हैं, तो सब एक दूसरे की बात नहीं समझ पा रहे हैं, तो वहाँ पर इशारों की ज़बान ज़्यादा कारगर होगी, वहाँ ज़्यादा अहम रोल अदा करेगी। चूँकि एक दूसरे की बात नहीं समझ रहे हैं तो इशारों में बात कर लेंगे। और इशारों की ज़बान जो है वो यूनिवर्सल है। कुछ ऐसे साइन हैं जो हर जगह जाने जाते हैं, जैसे हम इशारे में हाँ या ना, या फिर किसी को चुप कराते हैं, या फिर किसी से अलविदा लेते हैं, किसी को बाय बाय करते हैं, ये सारे साइन जो हैं ये यूनिवर्सल है, दुनिया में सब जानते हैं कि हाँ ये इशारा है। तो इस तरह से जहाँ बहुत सारी ज़बान बोलने वाले लोग हों और एक दूसरे की ज़बान ना समझते हो, तो वहाँ इशारों की ज़बान ज़्यादा अच्छा रोल अदा करेगी।
اس کے ذریعے مجرد تصورات پیش نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ اشاروں کی زبان میں تو بہت ساری زبان بولنے والے لوگ جہاں پر ہیں وہاں پر ہم اشاروں کی زبان میں بات کر لیں گے، لیکن اشاروں کی زبان میں ہم مجرد تصورات یعنی ایبسٹریکٹ کانسیپٹ جو ہے اس کو پیش نہیں کر سکتے۔ ایبسٹریکٹ کا اپوزٹ ہوتا ہے کانکریٹ۔ جیسے کچھ ایسی چیز ہے جو ہم اشاروں میں کہہ سکتے ہیں، پانی چاہیے، کھانا چاہیے، کہیں جانا ہے تو ہم اشاروں میں کہہ سکتے ہیں، لیکن کوئی کانسیپٹ ایسا ہے جیسے میتھ کا کانسیپٹ ہے، سائنس کا کانسیپٹ ہے، کسی زبان کو سمجھانا ہو تو اس کو جو ہے وہ مجرد تصورات ہوئے، اس کو ہم اشاروں کی زبان میں نہیں سمجھا سکتے، اس کے لیے آوازوں کی زبان کی ضرورت ہے۔ تو آگے ہم آوازوں کی زبان پڑھیں گے، اس میں سمجھیں گے کہ وہ کیا ہوتی ہے۔ اس میں تنوع کی گنجائش بہت کم ہوتی ہے، اس میں ورائٹیز نہیں ہے، کچھ ہی سائن ہے جس کے ذریعے ہم ایک دوسرے تک بات پہنچا سکتے ہیں۔ اب ہر بات کے لیے ہمارے پاس سائن نہیں ہے، ہم اپنی اندر کی فیلنگ جو ہے اشاروں کی زبان میں نہیں کہہ سکتے، اس کے لیے آوازوں کی زبان ضروری ہے۔ اس لیے یہاں ویرائٹیز نہیں ہوتی ہیں، تنوع کی گنجائش بہت کم ہوتی ہے، کچھ ہی بات ہم اشاروں کی زبان کے ذریعے کہہ سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو اشاروں کی زبان سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آگے ہم دیکھتے ہیں آوازوں کی زبان کیا ہے۔ آوازوں کی زبان کو بولتے ہیں اسپوکن لینگویج۔ مختلف علاقوں میں الگ الگ زبانیں بولی جاتی ہیں اور اس کی تحریری شکل ہوتی ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا اشاروں کی زبان کی تحریری شکل نہیں ہوتی، کچھ اشارات ہوتے ہیں جو ہم ہاتھ، سر، آنکھ اس کے ذریعے کرتے ہیں اور اپنی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں، لیکن آوازوں کی زبان اس کی تحریری شکل ہوتی ہے۔ اگر ہم اردو بولتے ہیں تو اس کی تحریری شکل ہے، ہندی بولتے ہیں، انگلش بولتے ہیں، جو بھی زبانیں بولتے ہیں اس کی تحریری شکل ہے، اور یہ الگ الگ علاقوں میں بولی جاتی ہے۔ جیسے اردو کا کچھ علاقہ مخصوص ہے، اردو وہاں بولی جاتی ہے، ہندی بولی جاتی ہے، گجراتی گجرات میں بولی جاتی ہے، بنگالی بنگال میں بولی جاتی ہے۔ تو ساری زبانوں کے الگ الگ علاقے ہیں اور وہاں وہ بولی جاتی ہے اور اس کی تحریری شکل ہوتی ہے۔ آوازوں کی زبان کلیئر ہو گیا۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں علامتوں کی زبان۔ علامتوں کی زبان کو انگریزی میں بولتے ہیں سمبولک لینگویج۔ سمبولک لینگویج جس کی تحریری شکل زبان کی مستقل شکل ہے۔ علامتوں کی زبان کو ہی تحریری زبان بھی بولیں گے۔ ہم نے اوپر دیکھا اشاروں کی زبان جس میں تنوع بہت کم ہوتا ہے، یعنی کچھ ہی اشارات ہوتے ہیں، کچھ ہی باتیں ہم اشارے میں کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسری جو ہے آوازوں کی زبان ہے، ہم جو ابھی پڑھا رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ہم ویڈیو میں بات کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہوئی؟ آوازوں کی زبان ہوئی۔ آپ میری زبان سمجھ رہے ہیں اور سمجھ کے ہم جو بول رہے ہیں وہ آپ لکھ بھی سکتے ہیں کہ کیا بول رہے ہیں، تو یہ آوازوں کی زبان ہوئی اور اس کی تحریری شکل بھی ہے۔ دوسری ہے یہ جو تیسری ہے علامتوں کی زبان، اس کی تحریری شکل ہوتی ہے اور تحریری شکل جو ہے وہ زبان کی مستقل شکل ہے۔ زبان کو ٹھوس کردار عطا کرتی ہے تحریر۔ کوئی بھی زبان ہے اگر وہ تحریری بھی ہو گئی تو پھر وہ ٹھوس زبان ہو گئی۔ ہندی ٹھوس زبان ہے، اس کی تحریری شکل بھی ہے اور آوازوں کی زبان بھی ہے وہ۔ اسی طرح اردو اگر ہم بولتے ہیں تو اردو لکھتے بھی ہیں، ہندی بولتے ہیں تو ہندی لکھتے بھی ہیں، انگلش اگر بولتے ہیں تو انگلش لکھتے بھی ہیں، تو سب کی تحریری شکل بھی۔ اس طرح سے نا زبان کو ٹھوس شکل مل گئی، مستقل شکل مل گئی۔ ہر ایک آواز کی مخصوص علامت ہوتی ہے۔ اگر ہم اردو پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ اردو کی کلاس ہے تو ہم اردو کی ہی بات کریں گے۔ اردو میں ہم آ اگر بولتے ہیں تو آ کی الف مد آ، تو آ کی بھی مستقل شکل ہے، اس کی تحریری شکل ہے اور اس کی ایک علامت ہے۔ آ بولیں گے تو اس کی علامت ہوگی کہ ہاں الف سے لکھ رہے ہیں۔ جا بولیں گے تو جیم الف، تو اس کی بھی ایک آواز ہے، مخصوص آواز ہوتی ہے، اور مخصوص آواز کی مخصوص علامت بھی ہے، اس کا کوئی سمبول بھی ہے۔ مطلب اگر ہم جا بول رہے ہیں تو جیم سے ہوگا، تو جیم کی ایسے جا میں جا کی آواز نکل رہی ہے تو جا کس سے ہوگا؟ جیم سے ہوگا۔ آ بول رہے ہیں تو آ الف سے ہوگا۔ اسی طرح سب کی جو ہے کچھ نہ کچھ سب کے سمبول ہیں۔ انگلش میں ہی اگر ہم آ بولتے ہیں تو آ اے کی آواز نکلے گی، با بولیں گے تو بی سے آواز نکلے گی، تو سب کی کچھ نہ کچھ سب کا سمبول ہے، سب کی علامت ہے۔ علامت کو سمبول بولتے ہیں، سمبول۔ ہم نے اوپر دیکھا کہ زبان کی 3 قسم ہوتی ہے، اور زبان کیا ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا تو آپ کمنٹ میں ٹائپ کر دیں گے۔ اگر آپ سمجھتے بھی ہیں اور اس کو لکھتے بھی ہیں تو اس سے آپ کی لرننگ جو ہے ٹھوس ہو جائے گی، تو کمنٹ میں آپ لکھ دیں گے کہ زبان کیا ہے۔
اور زبان کی کتنی قسمیں ہیں؟ زبان کی کون سی قسم ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں زیادہ استعمال کرتے ہیں؟ زبان کی 3 قسم ہوتی ہے: اشاروں کی زبان، آوازوں کی زبان اور علامتوں کی زبان۔ علامتوں کی زبان یعنی جو ہم لکھتے ہیں، آوازوں کی زبان جس میں ہم بات کرتے ہیں، اشاروں کی زبان ہم کبھی کبھی استعمال کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے بولی اور زبان۔ بولی اور زبان میں کیا فرق ہے؟ بولی کو ڈائلیکٹ بولتے ہیں اور زبان کو لینگویج بولتے ہیں۔ بولی کسی مخصوص گروہ یا چھوٹے علاقے میں بولی جاتی ہے۔ دیکھنے میں تو ہم بولتے ہیں بولی بول رہے ہیں، زبان بول رہے ہیں، کہنے میں لگتا ہے کہ ہاں دونوں ایک ہی ہوگا، لیکن دونوں الگ الگ ہے۔ بولی کسی چھوٹی جگہ پر یا چھوٹے علاقے میں یا کسی مخصوص گروہ میں بولی جاتی ہے، اور وہ بولی دوسری جگہ نہیں بولی جاتی ہے تو وہ بولی کہلائے گی۔ وہ چھوٹے علاقے میں جو بولی جاتی ہے، ایک مخصوص گاؤں میں ہی وہ بولی جاتی ہے، تو اس کو بولی کہیں گے، یعنی ڈائلیکٹ کہیں گے۔ اور بولی کی جو ہے تحریری شکل نہیں ہوتی۔ اپنے اپنے علاقے میں ہم لوگ کی الگ الگ بھاشا ہوتی ہے۔ اگر دیہاتی کوئی بولی بولتے ہیں تو اس کی تحریری شکل نہیں ہوتی۔ ہم اردو بولیں گے تو اس کی تحریری شکل ہوگی، ہندی بولیں گے تو اس کی تحریری شکل ہوگی، زبان ہو گئی۔ لیکن ہم جو بولی بولتے ہیں اپنے ایریا میں، ہمارا ایک ایریا ہے وہاں پہ ہم مخصوص بولی بولتے ہیں، اس کی تحریری شکل نہیں ہوتی، ہم اس کو لکھ نہیں پائیں گے۔ اور زبان جو ہے وہ ایک وسیع تر نظریہ ہے۔ پھر زبان بہت ساری جگہوں پہ، مطلب بہت سارے لوگ بولتے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ بولی جاتی ہے، تو وہ زبان کہلاتی ہے۔ اس کے اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ ہم جو بولی بولتے ہیں کچھ اپنے ایریا میں، اپنے علاقے میں، تو اس کا کوئی اصول و ضوابط نہیں ہوتا، کچھ بھی بول دیتے ہیں، اس کی گرامر نہیں ہوتی۔ لیکن زبان کی گرامر ہوتی ہے۔ اردو کی گرامر ہوتی ہے جس کو قواعد بولتے ہیں، انگلش کی گرامر ہوتی ہے، ہندی کا بھی ویاکرن ہوتا ہے، تو اس کے اصول و ضوابط ہوتے ہیں جو زبان ہوتی ہے۔ لیکن بولی کا کوئی اصول و ضوابط نہیں ہے، ایسے بھی بول دیا اوپر نیچے کر کے۔ تحریری اور زبانی شکل ہوتی ہے۔ زبان کی جو ہے وہ تحریری اور زبانی شکل ہوتی ہے۔ جس طرح ہم اردو بولتے ہیں تو اس کو تحریر بھی کر لیتے ہیں، لکھ بھی لیتے ہیں اور اس کو بول بھی لیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنی کوئی دیہاتی بھاشا بولتے ہیں یا پھر کوئی ہمارے چھوٹا سا کوئی ایریا ہے، ہمارا کوئی علاقہ ہے، وہاں پہ جو ہم بولی بولتے ہیں اس کو ہم لکھ نہیں سکتے، بس ہم بولتے ہیں۔ تو لیکن زبان یہ جو ہے وہ تحریری اور زبانی شکل ہوتی ہے، اس کو بول بھی سکتے ہیں اور لکھ بھی سکتے ہیں۔ بولے جانے کا حلقہ وسیع تر ہوتا ہے، اور زبان بولنے والے لوگوں کا حلقہ جو ہے وہ زیادہ لمبا چوڑا ہوتا ہے۔ یعنی اردو بولنے والے بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں، ہندی بولنے والے بہت سارے، پورے انڈیا میں ہندی بولی جاتی ہے، انگلش بولنے والے دنیا بھر میں بہت سارے لوگ ہیں، تو یہ سب زبان ہوئی۔ اور اس کے بولے جانے والے کا جو حلقہ ہوتا ہے، ایریا، وہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ مادری زبان کیا ہے۔ مادری زبان جس کو بولتے ہیں مدر ٹنگ، اور ہندی میں بولتے ہیں ماتر بھاشا۔ انگلش میں مدر ٹنگ اور ہندی میں ماتر بھاشا، اردو میں بولتے ہیں مادری زبان۔ بچے کے کنبے، گھر اور آس پڑوس میں بولی جانے والی زبان ہوتی ہے یہ۔ مادری زبان کیا ہوتی ہے؟ بچہ جو ہوتا ہے، چونکہ یہاں پہ ہم ٹیچنگ کرتے ہیں تو بچے کو ہی فوکس کرتے ہیں، تو جتنی بھی مطلب پیڈاگوجی میں ہم جتنی بھی بات کریں گے بچے کی ہی بات کریں گے۔ تو بچے کے کنبے، اس کا خاندان جو ہے، اس کا گھر جو ہے، یا آس پڑوس میں جو بولی جاتی ہے، اس کو اس کی مادری زبان کہتے ہیں۔ اب بچہ جو ہے مادری زبان کو فطری طور پر سیکھ لیتا ہے۔ فطری طور پر سیکھ لیتا ہے یعنی نیچرل طریقے میں سیکھ لیتا ہے، اس کے لیے اس کو محنت نہیں کرنی پڑتی، بس وہ پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں تھوڑی سی آواز جاتی ہے، آواز جاتے جاتے اس کے اندر ورڈ کے دماغ میں بنتا ہے، اور پھر وہ اس زبان کو سیکھ لیتا ہے، جو مادری زبان کہلاتی ہے۔ ماہر نفسیات مطلب کہ سائیکالوجسٹ جو ہیں، وہ ذریعہ تعلیم خصوصاً پرائمری سطح پر مادری زبان میں ہونے کی حمایت کرتے ہیں۔ چائلڈ سائیکالوجسٹ جتنے ہیں وہ بچوں کو پرائمری سطح پر، خصوصاً پرائمری سطح پر یعنی چھوٹی کلاس میں جو ان کی پڑھائی ہوتی ہے، اس کو مادری زبان پڑھانے کی حمایت کرتے ہیں۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ بچوں کو چھوٹی کلاس میں مادری زبان میں ہی تعلیم دینی چاہیے۔ اگر مادری زبان میں بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، چھوٹے بچوں کو، تو وہ پڑھائی کو اپنے آس پاس کے ماحول سے جوڑ کر بہت جلدی ایکوائر کر لیتے ہیں، بہت جلدی سیکھ لیتے ہیں۔ 1 اپریل 2010 سے نافذ بچوں کا مفت اور لازمی تعلیم کا حق RTE ایکٹ، یہاں ٹائپنگ میں غلط ہو گیا ہے، RTE ایکٹ 2009 میں یہ پاس ہوا تھا، لیکن 1 اپریل 2010 سے نافذ ہوا تھا، عمل میں لایا گیا تھا۔ بچوں کو مفت اور ضروری تعلیم دی جائے،
वो 1 अप्रैल 2010 को ये कानून लागू हुआ था, जिसको हम RT एक्ट 2009 के नाम से जानते हैं। इसके मुताबिक जहाँ तक मुमकिन हो बच्चे की तालीम मादरी ज़बान में होनी चाहिए। मतलब कि आपसे सवाल में पूछ सकता है कि RT एक्ट 2009 कब नाफिज हुआ था, अमल में कब आया था? तो अमल में आया था 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010 को RT एक्ट 2009 नाफिज हुआ था, अमल में आया था, है ना। इसको उर्दू में पूछेगा तो बच्चों का मुफ्त और लाजमी तालीम का हक, RT एक्ट 2009 इसको बोलेंगे। तो वो भी कहता है कि बच्चों को जहाँ तक मुमकिन हो प्राइमरी सतह पर, मतलब प्राइमरी लेवल पर बच्चों को जहाँ तक मुमकिन हो मादरी ज़बान में ही तालीम दी जाए। इस तरह से बच्चे अपने आप को तालीम से जोड़ पाएंगे, बच्चे जल्दी समझ पाएंगे। अगर हम छोटे बच्चों को उनकी मादरी ज़बान हिंदी है या उर्दू है और हम बच्चों को अंग्रेज़ी में पढ़ाएं तो उनको जल्दी समझ में नहीं आएगा। तो जहाँ तक मुमकिन हो बच्चों को मादरी ज़बान में तालीम दी जानी चाहिए। हिंदुस्तान का आइन है आर्टिकल 350A बच्चों को उनकी मादरी ज़बान में तालीम हासिल करने का हक देता है। आर्टिकल 350A जो है हिंदुस्तान का आर्टिकल, वो बच्चों को उनकी मादरी ज़बान में तालीम हासिल करने का हक देता है। अगर किसी स्कूल में बच्चों को उसकी मदर टंग में नहीं पढ़ाया जाता है, मादरी ज़बान में नहीं पढ़ाया जाता है, तो बच्चा इसका इस्तेमाल कर सकता है कि उसको जो है आर्टिकल 350A के अकॉर्डिंग मादरी ज़बान में तालीम हासिल करने का हक है। इसी तरह NCF 2005 कौमी दरसियात का खाका इसको कहते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, जिसमें इल्म की तामीरियत की बात कही गई है। इसमें NCF 2005 में कहा गया है कि बच्चे अपने इल्म की, अपनी लर्निंग की तामीर खुद करते हैं, अपनी लर्निंग को, अपनी इल्म को खुद बनाते हैं। वो भी मादरी ज़बान की बात करता है। NCF 2005 जो है वो भी कहता है कि बच्चों को उनकी मादरी ज़बान में ही तालीम दी जाए। तो जितना भी एक्ट है, RT एक्ट 2009, NCF 2005, आर्टिकल 350A, ये सब जो है बच्चों को उनकी मादरी ज़बान में तालीम हासिल करने की बात कहता है। और आर्टिकल 350A जो है मादरी ज़बान में तालीम हासिल करने का हक देता है। उम्मीद है इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। जो भी आपको समझ में आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करते जाइएगा, ताकि आपकी लर्निंग जो है, आपकी याददाश्त पुख्ता हो जाए। आगे देखते हैं ज़बान की आमोजिश और इक्तसाब, लर्निंग एंड एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज। जहाँ तक देखा जाए कि लर्निंग जो है, ज़बान की आमोजिश और इक्तसाब हम देखें तो एक ही लगता है कि बच्चा यहाँ पे ज़बान सीखने की बात हो रही है, कि ज़बान की आमोजिश और ज़बान का इक्तसाब, यहाँ पे दोनों ज़बान सीखने की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे लर्निंग और एक्विजिशन दोनों एक दूसरे से अलग इस्तिलाह है, अलग टर्मिनोलॉजी है, दोनों का अलग माने है। अब हम पहले देख लेते हैं इक्तसाब क्या होता है, एक्विजिशन इसको बोलते हैं। तो इक्तसाब एक फ़ितरी अमल है। ज़बान कोई बच्चा सीख रहा है, इक्तसाब कर रहा है, तो इक्तसाब एक फ़ितरी अमल है। ये पैदाइश से ही शुरू हो जाता है और बच्चा 3 साल तक अपनी मादरी ज़बान का इक्तसाब कर लेता है। बच्चा अपनी मादरी ज़बान सीखता है, मेहनत से सीखता है या फिर ऐसे ही सीख जाता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि बच्चा अपनी मादरी ज़बान सीखता है मेहनत से या फिर ऐसे ही सीख जाता है बगैर मेहनत के। तो इसको क्या कहेंगे, इक्तसाब करता है वो या आमोजिश करता है? इक्तसाब जो है, एक्विजिशन, ये एक फ़ितरी अमल है, नेचुरल प्रोसेस है। इसमें नेचुरल प्रोसेस तो नेचर के ज़रिए हो जाता है खुद ब खुद, इसमें कोई मेहनत नहीं होती। और ये इक्तसाब जो है पैदाइश से ही शुरू हो जाता है। बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद से इक्तसाब शुरू हो गया। बच्चा 3 साल तक अपनी मादरी ज़बान का इक्तसाब कर लेता है। 3 साल होते होते बच्चा अपनी मादरी ज़बान को सीख लेता है। ज़बान के इक्तसाब के अमल में बच्चा मादरी ज़बान या मकामी ज़बान बिना किसी किताब या जद्दोजहद के सीखता है। ज़बान का इक्तसाब जो होता है, जो हमारी मादरी ज़बान है, हमारे यहाँ कोई बच्चा है छोटा और उसकी मादरी ज़बान उर्दू है, तो मादरी ज़बान या फिर उसकी मकामी ज़बान जो है, मैथिली है या फिर भोजपुरी है या फिर बंगला है, गुजराती है, मराठी है, जो भी उसके आसपास की ज़बान है या उसकी मादरी ज़बान है, उसको बच्चा बगैर किसी जद्दोजहद के सीख लेगा। क्योंकि उसके आसपास में, घर में, कुंबे में, इलाके में, मोहल्ले में एक ही ज़बान बोली जाती है।
تو سنتے سنتے بچہ چھوٹا ہے، اس کے دماغ میں آواز، اس کے کان میں آوازیں جاتی ہے، پھر دماغ میں پروسیس ہوتا ہے اور ورڈ کا فارمیشن ہوتے ہوتے بچہ اس زبان کو سیکھ لیتا ہے بغیر کسی جد و جہد کے، بغیر کسی ٹیوشن کے، بغیر کسی اسکول کے۔ اکتساب میں کوئی گرامر کے قانون نہیں ہوتے۔ جب بچہ زبان سیکھتا ہے تو چونکہ اکتساب بچہ جو ہے اپنی مادری زبان یا اپنی علاقائی زبان کرتا ہے، تو مادری زبان یا علاقائی زبان بڑوں سے سن کر کرتا ہے، اپنے آس پڑوس کے ماحول سے سن کے کرتا ہے، تو اس میں کوئی گرامر کا قانون نہیں ہوتا۔ کیا بچہ پیدا ہوتے ہی قواعد یا گرامر پڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کو زبان آتی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بچہ سنتے سنتے زبان خود بخود سیکھ جاتا ہے۔ ہم اگر چھوٹے تھے تو ہماری اردو یا ہمارے آس پاس میں ہندی بولی جاتی تھی، تو ہم پہلے ویاکرن سیکھے یا قواعد سیکھے، اس کے بعد ہمیں بھاشا ہی بولنے نہیں، ہم ایسے ہی سیکھ گئے۔ بعد میں ہم نے جب انگریزی پڑھا تو ہمیں گرامر کی ضرورت پڑی اور پھر ہم انگریزی سیکھ پائے۔ لیکن جب ہم اپنی مادری زبان یا علاقائی زبان، جس کو مقامی زبان بھی کہتے ہیں، وہ ہم سیکھتے ہیں تو بغیر کسی گرامر کے سیکھ لیتے ہیں، اس کا کوئی گرامر کا قانون نہیں ہوتا۔ یہ لاشعوری عمل ہوتا ہے۔ اکتساب جو ہوتا ہے، اکتساب جس کو ایکوزیشن بولتے ہیں، ایکوزیشن ایک لاشعوری عمل ہے، اس میں کوئی شعور کام نہیں کرتا ہے۔ شعور مطلب پورے چاق و چوبند ہو کر، پورا دھیان دے کر، پورا دماغ لگا کر جو کام کرتے ہیں اس کو شعوری عمل کہتے ہیں۔ لاشعوری مطلب جس میں کوئی دماغ نہیں لگایا، کوئی دھیان نہیں دیا، ایسے ہی ہو گیا لاشعور میں۔ انکانشس بولتے ہیں اس کو انگلش میں، انکانشس پروسیس ہے۔ یہ اکتساب ایک انکانشس پروسیس ہے، مطلب ایکوزیشن جو ہے وہ انکانشس پروسیس ہے، لاشعوری عمل ہے، اس میں کوئی دھیان نہیں دیتے ہیں، پورا ذہن دماغ لگا کے، پورے چاق چوبند ہو کے نہیں سیکھتے ہیں۔ اکتساب ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ غیر رسمی انفارمل ہوتا ہے، غیر رسمی کو انفارمل بولتے ہیں۔ غیر رسمی ہوتا ہے مطلب پورے فارمل طریقے سے ہم نہیں سیکھتے۔ اکتساب جو ہے ہم فارمل طریقے سے نہیں کرتے، کلاس میں گئے، ایڈمیشن لیا، اسکول گئے، کلاس میں گئے، مدرسہ میں گئے، کوچنگ لیا، اس کے لیے یہ سب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انفارمل طریقے میں ہو جاتا ہے، گھر میں ہی ہو جاتا ہے، چلتے پھرتے ہو جاتا ہے، محلے میں ہو جاتا ہے نا۔ تو اکتساب جو ہے ایسے ہو جاتا ہے، غیر رسمی ہے، انفارمل ہے۔ امید ہے آپ کو بولی اور زبان میں فرق سمجھ میں آ گیا ہوگا، اکتساب کیا ہے یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اکتساب کی چھوٹی سی ڈیفینیشن آپ لوگ لکھ دیں گے کمنٹ باکس میں، اکتساب کیا ہوتا ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں آموزش کیا ہوتی ہے۔ دونوں کا مطلب سیکھنا ہے، ایک شعوری عمل ہے، ایک لاشعوری عمل ہے۔ لاشعوری عمل کون سا ہے کمنٹ باکس میں لکھ دیجیے گا، لاشعوری عمل کون سا ہے، اکتساب یا آموزش۔ اب ہم دیکھتے ہیں آموزش۔ آموزش جس کو لرننگ بولتے ہیں، اکتساب کو ایکوزیشن بولتے ہیں، آموزش کو لرننگ بولتے ہیں۔ آموزش میں سیکھا جاتا ہے، آموزش میں سیکھا جاتا ہے۔ ہم اکتساب میں سیکھ نہیں رہے تھے، ایسے ہی چلتے پھرتے سیکھ رہے تھے، مطلب دھیان نہیں دے رہے تھے، بس ذہن میں آ گئی وہ بات، تو وہ اکتساب ہو گیا۔ لیکن آموزش میں ہم پورے دھیان سے سیکھتے ہیں اور اس کو سیکھا جاتا ہے کسی بھی چیز کو، تو وہ بولتے ہیں آموزش میں سیکھا جاتا ہے۔ گرامر کو قانون ہوتے ہیں، تو اگر ہم کسی دوسری زبان کی آموزش کرتے ہیں، چونکہ ہم مادری زبان کی آموزش نہیں کرتے، مادری زبان کا اکتساب کرتے ہیں، تو جب ہم اکتساب کرتے ہیں تو گرامر کو نہیں دھیان دیتے، بس ایسے ہی سیکھ جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم کوئی دوسری زبان سیکھ رہے ہیں تو اس میں آموزش کریں گے، لرننگ کریں گے، اور جب ہم لرن کرتے ہیں تو پورے دھیان سے کرتے ہیں، تو اس لیے گرامر کے قانون کو بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ رسمی تدریس کی ضرورت ہوتی ہے، اگر ہم کوئی دوسری زبان سیکھ رہے ہیں یا کوئی بھی چیز، کوئی دوسری اسکل سیکھ رہے ہیں، تو اس کے لیے سیکھنا ہوتا ہے، لرننگ کرنی ہوتی ہے۔ تو لرننگ کرنی ہوگی تو کسی اسکول میں، کالج میں، مدرسہ میں، کوچنگ کلاس میں، کسی ٹیوٹر سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہوگی، تو یہ فارمل طریقہ ہو گیا، فارمل ٹیچنگ کی ضرورت ہوگی، کوئی ہمیں سکھائے گا، کوئی ہمیں پڑھائے گا، تبھی ہم آموزش کر پائیں گے۔ زبان کی آموزش پڑھنے لکھنے پر مرکوز ہوتی ہے۔ ہم کوئی زبان سیکھ رہے ہیں، آموزش کر رہے ہیں، ہماری علاقائی زبان اور مادری زبان، اس کو ہم نے اکتساب کیا، ایکوائر کیا بغیر کسی محنت کے۔ لیکن ہم لرن کرنا چاہ رہے ہیں، آموزش کرنا چاہ رہے ہیں، تو کسی دوسری زبان کو ہی آموزش کریں گے جو ہمارے آس پاس نہیں بولی جاتی ہے، جیسے انگریزی ہماری لینگویج نہیں ہے، ہماری زبان نہیں ہے،
وہ انگریزوں کی ہے، تو اس کے لیے ہمیں انگریزی اگر ہم چاہتے ہیں سیکھنا تو اس کے لیے ہمیں لرن کرنا ہوگا، آموزش کرنا ہوگا، ہے نا. اور اگر ہم آموزش کریں گے انگریزی تو اس کے لیے ہمیں پڑھنے بھی آنا چاہیے اور لکھنے بھی. تو زبان کی آموزش پڑھنے لکھنے پر فوکسڈ ہوتی ہے. زبان کی آموزش شعوری طور پر ہوتی ہے، اس کے لیے ہمیں پورا چاق چوبند دھیان دینا ہوتا ہے، چاق چوبند ہونا پڑتا ہے، دھیان دینا پڑتا ہے. پورا اپنا کانشیس مائنڈ سے ہم سیکھتے ہیں، کانشیس مائنڈ سے سیکھتے ہیں. تو اس طرح سے ہماری آموزش ہوتی ہے، زبان کی لرننگ کرتے ہیں ہم. طلبہ ذو لسانی یا کثیر لسانی آموزش سے ہی بنتے ہیں. ہم اپنی مادری زبان، علاقائی زبان، مقامی زبان کیا کرتے ہیں؟ ایکوائر کرتے ہیں، اکتساب کرتے ہیں. لیکن اگر ہم کوئی دوسری زبان سیکھ رہے ہیں، ہمیں پہلے سے ایک زبان آتی ہے اپنی مادری زبان، کوئی دوسری زبان ہم سیکھ رہے ہیں تو اس کو ہم ذو لسانی ہم ہو جائیں گے، یعنی ہمیں 2 زبان آ جائے گی. ہمیں کئی زبان اگر آتی ہے تو ہم کثیر لسانی ہو جائیں گے. کئی لسانی مطلب زبان، کثیر لسانی ہو جائیں گے، ہمیں کئی زبانیں آنے لگے گی. تو اگر ہم یا کوئی اسٹوڈنٹ کوئی طلبہ ذو لسانی یا کثیر لسانی بنتا ہے، مطلب اس کو 2 زبان آتی ہے یا 2 زبانوں سے زیادہ زبان آتی ہے، تو وہ آموزش سے ہی سیکھتے ہیں. ہندی آتی ہے اس کو یا اردو آتی ہے اور وہ انگریزی سیکھنا چاہتا ہے، مراٹھی سیکھنا چاہتا ہے، تو آموزش کرے گا زبان کی تبھی وہ ذو لسانی یا کثیر لسانی بن پائے گا. انگریزی میں ذو لسانی کو انگریزی میں بولیں گے ڈائی لنگول، اور کثیر لسانی کو بولیں گے ملٹی لنگول. ملٹی مطلب کثیر اور لنگول مطلب لسانی، کئی زبانیں جاننے والا، ملٹی لنگول. ٹھیک ہے، تو طلبہ جو ہے آموزش سے کثیر لسانی یا ذو لسانی بنتے ہیں. ایک زبان یا 2 زبان یا 2 زبان سے زیادہ طلبہ کو آموزش سے ہی آتی ہے. اتنا آپ سمجھ گئے ہوں گے. پاولو اور اسکینر جیسے بیہیورسٹ کے مطابق زبان کا سیکھنا محض محرک بولتے ہیں اسٹیمولس کو اور رد عمل رسپانس کے درمیان تعلق ہے، جو کہ مشق، نقل اور رٹنے سے حاصل ہوتا ہے. پاولو اور اسکینر اس بات پہ دھیان دیتے ہیں کہ کردار پہ زیادہ دھیان دیتے ہیں. کیا کرتا ہے بچہ، کیا کرتا ہے بچے کو؟ محرک ہونا چاہیے، کوئی ایسی چیز جو اس کو اسٹیمولیٹ کرے، سیکھنے کے لیے اجاگر کرے، اور بچہ اس کے بعد رسپانس کرے، اس کا رد عمل دے. جیسے کہ بچہ کوئی چیز نہیں سیکھتا ہے تو اس کی پہلے مشق کرتا ہے، پہلے اس کو نقل کرتا ہے، مشق کرتا ہے اور پھر رٹتا ہے. تو اس طرح سے بچے کے اندر تعلیم آتی ہے، بچہ سیکھ پاتا ہے نیا. نوم چومسکی کے مطابق بچے میں زبان کی صلاحیت پیدائشی ہوتی ہے. پاولو اور اسکینر تو کہہ رہے ہیں، وہ بیہیورسٹ ہیں تو وہ کرنے پر زیادہ فوکس کرتے ہیں. پاولو اور اسکینر تو وہ کہتے ہیں کہ بچے کو سیکھنے کے لیے کوئی اسٹیمولس کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی ایسی چیز ہو جو اس کو اجاگر کرے، جو اس کو اسٹیمولیٹ کرے سیکھنے کے لیے، اور پھر وہ اس کا رد عمل دے گا، یعنی وہ اس کو سیکھے گا، ہے نا. لیکن نوم چومسکی کہتے ہیں کہ زبان کی صلاحیت جو ہے بچے میں پیدائشی ہوتی ہے، اس کے لیے اس کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی. دنیا میں آنے والا ہر بچہ اپنے دماغ میں ایک خاص حصہ لے کر آتا ہے جسے لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس کہتے ہیں. نوم چومسکی کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنا بھی پیدا ہونے والا بچہ ہے، دنیا میں جو بھی نیا آنے والا بچہ ہے، سب کے دماغ میں ایک خاص حصہ ہوتا ہے، اس کو لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس کہتے ہیں. لیڈ، آپ کے ایگزام میں کوشچن آ سکتا ہے لیڈ سے، تو لیڈ جیسے آئے گا سمجھ جائے گا نوم چومسکی کی بات ہو رہی ہے. نوم چومسکی نے کہا تھا کہ جو بھی نیا پیدا ہونے والا بچہ ہے اس کے اندر لیڈ ہوتا ہے، لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس. لیڈ ہوتا ہے یعنی بچہ، اس کے اندر زبان سیکھنے کی صلاحیت جو ہے پیدائشی ہے، وہ پیدائشی ایک حصہ لے کر پیدا ہوتا ہے دماغ میں، جو اس کو زبان سکھاتا ہے. جو زبان بچے کے جینس میں موجود ہوتی ہے اسے انیٹ لینگویج کہتے ہیں. ماہرین کرداریت کے مطابق، کرداریت مطلب بیہیویرسٹ، ماہرین کرداریت کے مطابق ایک کوری سلیٹ کی مانند تھا دماغ جو ہے. ماہرین کرداریت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دماغ ایک کوری سلیٹ مطلب خالی سلیٹ ہے، اس پہ کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، اس کی طرح ہے. دوسری طرف نوم چومسکی کہتے ہیں کہ لسانی قابلیت بچے میں پیدائشی ہوتی ہے. ماہرین کرداریت جو ہے بیہیویرسٹ، جو بھی سائیکولوجسٹ ہیں جو بیہیویرسٹ اسکول آف تھاٹ کے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دماغ ایک کوری سلیٹ ہے، اس پہ بعد میں لکھاتا ہے. مطلب بچہ کوئی بھی تھاٹ لے کے پیدا نہیں ہوتا، اس کا دماغ جو ہے ایک خالی سلیٹ ہوتی ہے، بعد میں سیکھتا ہے، بعد میں اس پہ لکھاتا ہے. لیکن نوم چومسکی کہتے ہیں کہ بچے کے اندر جو ہے پیدائشی صلاحیت ہوتی ہے لینگویج سیکھنے کی.
پیاجے کا نظریہ تعمیراتی ہے. پیاجے جو ہیں سائیکالوجسٹ وہ تعمیراتی نظریے کے ہیں، یعنی کنسٹرکٹیو اپروچ پر فوکس کرتے ہیں. ان کے مطابق بچہ حواس خمسہ کے ذریعے علم کی تشکیل کرتا ہے. پیاجے کے مطابق بچہ جو ہے اپنے حواس خمسہ، اس کا جو سینسز ہے، اس کے جو سینسز ہے 5 سینسز، ٹچ کا سینس، سونگھنے کا سینس، آنکھ کا سینس، اس کے ذریعے اپنی سیکھتا ہے بچہ، اس کے ذریعے اپنے علم کی تشکیل کرتا ہے. وائگوٹسکی کے مطابق زبان سماجی رابطے کا نتیجہ ہے. پیاجے تو کہہ رہے ہیں کہ بچہ اپنے 5 سینسز کے ذریعے سیکھتا ہے. 5 سینسز مطلب آنکھ سے دیکھ کر، ہاتھ سے ٹچ کر کے، اسی طرح سونگھ کے، مطلب جو بھی 5 سینسز ہیں اس کے ذریعے بچہ سیکھتا ہے. وائگوٹسکی کہتے ہیں کہ زبان جو ہے سماجی رابطے کا نتیجہ ہے. بچہ سماج میں ایک دوسرے سے گھلتا ملتا ہے، بات کرتا ہے، تو اس سے زبان سیکھتا ہے. یہ وائگوٹسکی کہتے ہیں. آگے ہے بنڈورا کا سماجی آموزش کا نظریہ. ان کے مطابق بچہ زبان کے نشوونما ماڈل کے برتاؤ کے مشاہدہ اور تقلید پر منحصر ہوتی ہے. بچے کی جو زبان ہے وہ اس کا نشوونما، اس کی گروتھ کیسے ہو رہی ہے، اس کے ماڈل کے حساب سے وہ کس طرح سے آبزرو کر رہا ہے لوگوں کو، زبان کو کس طرح سے آبزرو کر رہا ہے اور پھر اس پر اس کی نقل کر کے کس طرح سیکھ رہا ہے، اس پہ منحصر ہوتا ہے. ہاں ایسا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے پیدا ہونے کے بعد آبزرو کرتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، اس کے بعد مشاہدہ کرتا ہے، آبزرو کرتا ہے، پھر زبان بولتا ہے. ڈیولپمنٹ کا جو ماڈل ہے پہ زور دیتے ہیں کہ بچہ کس طرح سے لوگوں کے برتاؤ کو یا زبان کے برتاؤ کا آبزرو کرتا ہے اور پھر اس کی نقل کر کے، تقلید کر کے اس کو بولتا ہے، اس بات پہ منحصر ہوتی ہے. یہ عمل ری انفورسمنٹ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور کمک کے بغیر بھی ہو سکتا ہے. بچے کو زبان سیکھنے کے ری انفورسمنٹ کے ساتھ بھی بچہ زبان سیکھتا ہے اور ری انفورسمنٹ کے بغیر بھی سیکھ سکتا ہے. تدریس زبان کے مقاصد. اب تدریس اگر ہم ٹیچنگ کر رہے ہیں تو اس کے، ہم لینگویج کی ٹیچنگ کر رہے ہیں، زبان کی، اردو کی ٹیچنگ اگر کر رہے ہیں تو اس کے کچھ مقاصد ہوں گے. تدریس زبان کے کچھ اہم مقاصد ہیں. کوئی بھی کام اگر ہم کرتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. بغیر مقصد کے کوئی کام کرتے ہیں تو انجام کو نہیں پہنچ پاتا یا پھر اس کا کوئی پازیٹیو آؤٹ پٹ نہیں نکل پاتا ہے. تو اس لیے کوئی بھی کام ہوتا ہے تو اس کے لیے مقاصد بنانے پڑتے ہیں، مقصد بنانے پڑتے ہیں. اور تدریس تو ایک بہت ہی بڑا کام ہے، اس کے لیے تو مقصد ہونا ہی ہونا ہے. ابتدائی سطح پر زبان کی تدریس کا اہم مقصد بچے کو اس قابل بنانا کہ وہ پڑھنے، لکھنے اور تفہیم کی صلاحیت حاصل کر سکے. پرائمری سطح پر اگر بچوں کو ہم زبان سکھا رہے ہیں، زبان پڑھا رہے ہیں، تو اس کا اصل مقصد جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کو پڑھنے، لکھنے اور جو پڑھا لکھا ہے اس کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو سکے. دیگر زبانوں کے تئیں دلچسپی اور بیداری پیدا کرنا. جو کچھ آموزگار سنے اسے سمجھنے کی صلاحیت اور مہارت پیدا کرنا. بچہ جو سن رہا ہے اس کو سمجھنے کی صلاحیت بچے کے اندر پیدا ہو اور مہارت پیدا ہو، اسکل پیدا ہو. آسان اظہار کی صلاحیت کو فروغ دینا. اگر ہم زبان سکھا رہے ہیں تو اس میں یہ مقصد بھی ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے اپنے خیال کو، اپنی بات کو آسان لفظ میں بیان کر پائے. تو وہ زبان سیکھ پائے گا ٹھیک سے، تبھی تو اپنی بات کہہ پائے گا. اگر وہ زبان سمجھ ہی نہیں رہا ہے تو اپنی بات کیسے کہے گا. اس لیے اگر ہم زبان کی تدریس کرتے ہیں، زبان پڑھاتے ہیں، تو اس میں یہ بھی مقصد ہوتا ہے کہ بچہ زبان کو سیکھ کے، سمجھ کے، پھر اپنی بات کو آسان لفظ میں کہہ پائے. تخلیقی صلاحیت کو فروغ دینا. بچے کے اندر کریٹیوٹی کو فروغ دینا. ملک و قوم، گرد و پیش کے تئیں حساسیت پیدا کرنا. اگر ہم زبان پڑھا رہے ہیں تو اس میں یہ مقصد بھی ہوتا ہے کہ اپنے ملک اور اپنی جو قوم ہے اس کے، اپنے آس پاس کے تئیں جو ہے حساسیت پیدا کرنا، اس کا خیال رکھ سکے، اپنے آس پاس کا، اپنے قوم کے لیے حساس ہو بچہ. آموزش کے بارے میں اہم پہلو. کچھ پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں جو آموزش کے بارے میں ہیں. سبھی بچے اپنی رفتار کے مطابق سیکھتے ہیں اور سیکھنے کے انہی کے طریقوں پر عمل کرنے دیا جائے. آموزش کے بارے میں کچھ ہم امپورٹنٹ پوائنٹ دیکھ رہے ہیں کہ بچے جو ہیں اپنی رفتار کے مطابق سیکھتے ہیں. اگر ہم بچے کو چاہیں گے جلدی جلدی سیکھ لے تو نہیں ہو پائے گا، لیکن چاہیں گے بچے کو سلو سکھائیں تو یہ بھی نہیں ہو پائے گا. بچے کے اندر جتنی صلاحیت ہے، جو اس کے سیکھنے کی رفتار ہے، وہ اسی کے مطابق سیکھے گا. ایک استاد کو یہی کرنا چاہیے کہ بچے کو اس کی صلاحیت کے مطابق چھوڑ دے، وہ کس طرح سے سیکھنا چاہتا ہے اس پر عمل کرنے دیا جائے. بچے کھیل کے ذریعے فطری طور پر سیکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ کر ان کے عمل سے وابستہ ہوتے ہیں. بچے چھوٹی پرائمری سطح پر، پرائمری لیول پر بچے
فطری طور پر تو سیکھتے ہیں، بچے کو نیچرل وے میں سیکھنے دیا جائے تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے سیکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ کر ان کے عمل سے وابستہ بھی ہوتے ہیں۔ اسکول کے آموزشی عمل کو گھر کی سرگرمیوں اور ماحول سے جوڑا جانا چاہیے۔ اسکول میں جو سکھایا جا رہا ہے بچے کو، اس پروسیس کو اور گھر کی جو سرگرمی ہے، اس کے گھر میں کیا ایکٹیویٹی ہے، ان دونوں ماحول کے ان دونوں چیزوں کو جوڑ کر پڑھایا جائے تو بچے کی آموزش زیادہ بہتر طریقے سے ہوگی۔ بچے اپنے علم کی تعمیر خود کرتے ہیں۔ وہ کھیل، تجربات، کھوج بین اور سرگرمیوں کے ذریعے بہتر ڈھنگ اور آسانی سے سیکھ سکتے ہیں۔ بچے کنسٹرکٹیو ہوتے ہیں، اپنے سیکھنے کو خود تعمیر کرتے ہیں۔ اگر بچے کو کھیلنے دیا جائے، تجربات خود سے کرنے دیا جائے، خود سے کھوج بین کرنے دیا جائے تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے اور آسانی سے سیکھ سکتے ہیں۔ بچوں کو وحدانی طریقہ انٹیگریٹڈ میتھڈ سے سکھایا جائے۔ اگر ہم بچوں کو سائنس پڑھا رہے ہیں تو آس پاس کے ماحول کو، زبان کو، دوسرے میتھمیٹکس کو، سب کو جوڑ کر، سوشل اسٹڈیز کو، سب کو جوڑ کر پڑھایا جائے، مطلب وحدانی طریقے سے سکھایا جائے تو وہ بہتر طریقے سے سیکھ پائیں گے۔ اگر ہم بچے کو زبان سکھا رہے ہیں تو زبان میں ایکٹیویٹی کچھ کرائیں گے تو اس طرح سے بچے زبان آسانی سے سیکھ پائیں گے۔ یعنی کئی چیزوں کو جوڑ کر پڑھایا جائے تو بچے اچھے سے سیکھ سکتے ہیں۔ پرائمری سطح پر طلبہ باہمی روابط انٹریکشن سے بہتر طریقے سے سیکھتے ہیں۔ پرائمری لیول پہ چونکہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو باہمی انٹریکشن آپس میں ان لوگوں کو سیکھنے دیا جائے تو اس طرح سے وہ بہتر طریقے سے سیکھیں گے۔ غلطیاں آموزش کا حصہ ہے۔ آموزش میں اگر ہم دیکھیں تو بچہ کوئی نئی زبان سیکھ رہا ہے تو اس میں ان سے غلطی ہوگی، کیوں پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے کوئی بھی آدمی، تو اس بات کو قبول کرنا چاہیے استاد کو کہ آموزش میں غلطی ہونی ہی ہونی ہے اور غلطیاں جو ہے آموزش کا ایک پارٹ ہے۔ سیکھنے کے دوران ہونے والی غلطیوں کو آموزش کے عمل کا حصہ ہی سمجھنا چاہیے۔ امید ہے آپ آموزش اور اکتساب کے بیچ کے فرق کو سمجھ گئے ہوں گے، اور اگر اب آپ کے ایگزام میں اس طرح کا کچھ سوال آتا ہے آموزش اور اکتساب سے تو آپ اس کو بہتر ڈھنگ سے حل کر پائیں گے۔ اس ٹاپک سے پچھلے کچھ سالوں میں سی-ٹیٹ نے سوالات پوچھے ہیں تو اس کو ہم حل کر لیتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، زبان بنیادی طور پر ہوتی ہے زبانی، گرافک، ترسیمی یا تحریری یا بصری؟ زبان بنیادی طور پر کیا ہوتی ہے؟ زبان بنیادی طور پر زبانی ہوتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو زبان زبانی ہی ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی شکل جو ہوتی ہے تحریری ہوتی ہے۔ پہلے ہم زبان بولنا جان لیتے ہیں، اس کے بعد ہم تحریر کرنا جانتے ہیں۔ بیسیکلی زبان جو ہے وہ زبانی ہوتی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، اردو زبان میں جو دوسری زبانیں جیسے سنسکرت، عربی، فارسی، ترکی وغیرہ کے الفاظ بخوبی استعمال ہوتے ہیں۔ اردو زبان میں سنسکرت، عربی، فارسی، ترکی کے الفاظ بھی شامل ہوتے ہیں۔ اس سے اردو زبان کی کس خصوصیت کا علم ہوتا ہے؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اردو زبان کیسی ہے؟ آپشن نمبر اے ہے جلد قبولیت، دوسرا ہے ربط کلام یا متن یا شکلیات، اور ڈی ہے غیر لچیلا پن۔ آپشن نمبر اے اس کا ہوگا جلد قبولیت۔ اردو زبان کی خصوصیت ہے کہ وہ جلد قبول کر لیتی ہے کسی بھی بھاشا کو۔ تیسرا سوال ہے، ہر زبان میں کچھ مخصوص آوازیں، ساخت اور لفظیات ہوتی ہیں۔ اس خصوصیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہر زبان کی اپنی کچھ آواز ہوتی ہے، کچھ اس کا الگ اسٹرکچر ہوتا ہے، اس کی الگ لفظیات ہوتی ہیں۔ اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے کہ زبان کی کیا خصوصیت ہے؟ مہارت درکار ہوتی ہے زبان کو، یا نظام ہے ایک زبان کا، یا مخصوص خصوصیات والی ہوتی ہے، یا پھر الٹپ آربیٹری یعنی منمانی، الٹپ منمانی۔ کیا زبان منمانی ہوتی ہے؟ تو آپشن نمبر ڈی جو ہے اس کا صحیح جواب۔ سب زبان کا اپنا اپنا الگ جو ہے آواز ہے، اپنی اپنی الگ اس کا اسٹرکچر ہے، تو اس طرح سے زبان کی خصوصیت ہے کہ وہ آربیٹری ہوتی ہے، منمانی ہوتی ہے، الٹپ ہوتی ہے۔ چوتھا سوال ہے، تدریس اور آموزش عمل کے مخصوص اقدام پر عمل کرنے کے لیے استاد کلاس روم میں خالی جگہ کو یا پر عمل کرتا ہے۔ تدریس آموزش کا جو عمل ہوتا ہے، ٹیچنگ اور لرننگ کا جو عمل ہے، اس کے مخصوص اقدام پر عمل کرنے کے لیے، اس کے کچھ اسٹیپ پر عمل کرنے کے لیے استاد کلاس روم میں کس پر عمل کرتا ہے؟ تکنیک پر عمل کرتا ہے، یا عمل پر عمل کرتا ہے، یا رویے پر عمل کرتا ہے، یا طریقے پر عمل کرتا ہے؟ آپشن نمبر اے اس کا صحیح جواب ہوگا، تکنیک پر عمل کرتا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، نوم چومسکی کا ماننا ہے کہ بچوں کو زبان میں مہارت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے
تتلانے اور دوسری شروعاتی زبانی رویوں کو تقویت، نقل اور مشق، ابتدائی بچپن میں زبان سے سابقہ یا قواعد کی جلد تدریس۔ آپشن نمبر بی اس کا صحیح جواب ہے۔ نوم چومسکی کا ماننا ہے کہ بچوں کو زبان میں مہارت حاصل کرنے کے لیے بچے زبان میں مہارت حاصل کریں، ماہر ہو سکیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کو نقل کرنے دیا جائے اور مشق کرنے دیا جائے۔ بچے جتنی نقل کریں گے، جتنا مشق کریں گے، پریکٹس اور نقل کریں گے، بچے جو ہے زبان میں مہارت حاصل کر پائیں گے۔ اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے، اسکول میں داخلے کے وقت بھی طلبہ میں زبان کو سمجھنے کی کافی صلاحیت ہوتی ہے۔ چونکہ بچہ پیدا ہوتے ہی اسکول نہیں جاتا، 4 سال کا، 3 سال کا، 5 سال کا ہو جاتا ہے تب وہ اسکول جاتا ہے۔ اس ٹائم میں 3 سال تک بچے کو اپنی مادری زبان اچھی خاصی آ جاتی ہے۔ تو جب بچے کا داخلہ ہوتا ہے اسکول میں تو اس کو زبان سمجھنے کی کافی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس بیان سے واضح ہوتا ہے کہ پڑھاتے وقت کلاس روم میں بچوں کی زبان کو شامل کرنا چاہیے یا پھر بچوں کو صرف معیاری زبان پڑھانا چاہیے، اسٹینڈرڈ لینگویج پڑھانا چاہیے۔ کیا بچے کے پاس تمام معلومات ہوتی ہے، انہیں کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں؟ آپشن نمبر ڈی ہے، بچے ایک زبان سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بچے کا اسکول میں داخلہ ہوتا ہے تو اس وقت کیا ہونا چاہیے کہ بچے کو جب کلاس روم میں پڑھائے تو اس میں بچوں کی زبان کو شامل کرنا چاہیے۔ آپشن نمبر اے اس کا جواب ہے کہ پڑھاتے وقت کلاس روم میں بچوں کی زبان کو شامل کرنا چاہیے۔ اس طرح سے بچے جو ہے اپنی زبان کو اور کلاس روم میں جو پڑھائی ہو رہی ہے اس کو انٹیگریٹ کر پائیں گے، ایک دوسرے سے جوڑ کر ان کی جو ہے آموزش اچھی طرح سے ہو پائے گی۔ سوال نمبر 7 ہے، بچے کو زبان سے کس شکل میں متعارف کروایا جاتا ہے؟ بچے کو جو زبان پڑھائی جاتی ہے، زبان سکھائی جاتی ہے تو اس کو کس شکل میں انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے؟ بات چیت کے ذریعے یا پھر حکم کے ذریعے یا پھر قواعد گرامر کو کہتے ہیں، گرامر کے ذریعے یا پھر تلفظ کے ذریعے، پروننسیشن کے ذریعے؟ تو اس کا آپشن نمبر اے ہوگا۔ بچے کو زبان سے سب سے پہلے جو متعارف کرایا جاتا ہے، انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے، بات چیت کے ذریعے۔ سب سے پہلے بچہ زبان کیسے سیکھتا ہے؟ بات چیت کے ذریعے۔ اگلا سوال ہے، وائیگوٹسکی کے نظریے پر مبنی تعمیر پسند کلاس روم میں زیادہ تجربہ کار استاد آموزگار کو خالی جگہ فراہم کرنے میں ایک رہنما کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ وائیگوٹسکی کا جو نظریہ ہے وہ کنسٹرکٹیو اپروچ کا ہے، مطلب بچے کو خود سے اپنے علم کی تعمیر کرنے دیا جائے۔ تو اگر تعمیر پسند کلاس روم ہے یعنی کنسٹرکٹیو اپروچ کو فالو کر رہا ہے کلاس روم، جس میں بچے کو پورا موقع دیا جاتا ہے، اس میں ایک تجربہ کار استاد جو ہے وہ سیکھنے والے کو یعنی اسٹوڈنٹ کو کیسا موقع فراہم کریں گے؟ عدم توازن کو جاننے کا موقع، یا ترغیب، یا سوال پوچھنے کا موقع، یا کسی نظریے کا تعارف؟ آپشن نمبر بی اس کا صحیح جواب ہے، ترغیب۔ بچوں کے اندر موٹیویشن دیں گے۔ بچہ کوئی کام کر رہا ہے تو اس کو موٹیویٹ کریں گے، اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے بچے کو، نہ کہ اس کو روک ٹوک کریں گے، مزید سیکھنے کے لیے اس کو ترغیب دلائیں گے۔ تو آپشن نمبر بی اس کا صحیح جواب ہوا۔ غیر لفظی ترسیل ہوگی، یعنی جس میں لفظ کا استعمال نہ ہو، ایسی کمیونیکیشن جس میں لفظ کا استعمال نہ ہو، وہ کیسا ہوگا؟ بولے جانے والے الفاظ، حرکات و سکنات، یا اعداد یا چھپے ہوئے الفاظ۔ غیر لفظی یعنی بغیر لفظ کے، اور ترسیل کمیونیکیشن ایک دوسرے سے جب بات چیت ہوتی ہے اس کو ترسیل کہتے ہیں۔ تو جس میں الفاظ کا استعمال نہ ہو، لفظ کا استعمال نہ ہو، وہ کیسی ترسیل ہوگی؟ تو حرکات و سکنات پر مبنی ہوگی، مطلب اشارات پر، ہاتھ کے اشارے سے، آنکھ کے اشارے سے، سر کے اشارے سے، ہاتھ پیر کو حرکت دے کر، سر کو، آنکھ کو حرکت دے کر، اس طرح کی ترسیل جو ہوگی غیر لفظی ترسیل ہوگی۔ آپشن نمبر بی اس کا صحیح جواب ہے، حرکات و سکنات۔ سوال نمبر 10 ہے کہ عمر کا وہ مرحلہ جس میں بچہ کوئی زبان دیگر مراحل کے مقابلے زیادہ آسانی سے سیکھ سکتا ہے؟ 8 سال کی عمر سے پہلے، یا 8 سال کے بعد، یا 10 سال کی عمر سے پہلے، یا 13 سال کے بعد؟ آپشن نمبر اے اس کا صحیح جواب ہے، 8 سال کی عمر سے پہلے بچہ آسانی سے زبان سیکھ لیتا ہے۔ بلوغت کے بعد کوئی نئی زبان سیکھنے سے کسی غیر ملکی زبان کو سیکھا جا سکتا ہے، بلوغت مطلب بالغ ہونے کے بعد کوئی نئی زبان سیکھنے سے کسی غیر ملکی زبان کو سیکھا جا سکتا ہے یا سیکھنے میں مشکل ہوتی ہے،
یا کی مہارت ختم ہو جاتی ہے یا کی مہارت بڑھ جاتی ہے؟ زبان کی پہلی زبان جو ہے اس کی مہارت ختم ہو جاتی ہے یا اس کی مہارت بڑھ جاتی ہے؟ آپشن نمبر اے اس کا صحیح جواب ہوگا کہ بلوغت کے بعد، یعنی جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے 13-14 سال کے بعد، بلوغت کے بعد کوئی نئی زبان کو سیکھا جا سکتا ہے۔ اگلا سوال ہے، جب ہم کسی زبان کو فطری طور پر سیکھتے ہیں، نیچرل وے میں سیکھتے ہیں، تو یہ عمل کیسے واقع ہوتا ہے؟ مؤثر ترسیل پر توجہ دے کر، کیسے کہا جا رہا ہے کے بجائے کیا کہا جا رہا ہے معنی پر توجہ مرکوز کر کے، کیسے کہا جا رہا ہے اس کو نہیں دیکھنا ہے بلکہ کیا کہا جا رہا ہے، کہنے کا کیا مطلب ہے اس پر توجہ دے کے، یا والدین کی باتیں سن کر، یا اپنے طور پر پڑھ کر اور سیکھے گئے لفظوں کا استعمال کر کے۔ مثالوں کو کیسے، جب بچہ فطری طور پر زبان سیکھتا ہے تو یہ عمل کیسے ہوتا ہے؟ آپشن نمبر بی اس کا صحیح جواب ہے کہ کیسے کہا جا رہا ہے یہ نہیں دیکھنا ہے بلکہ کیا کہا جا رہا ہے، کہنے کا کیا مطلب ہے اس پر توجہ مرکوز کر کے یہ زبان کو فطری طور پر سیکھا جاتا ہے اور یہ اس کا عمل ہوتا ہے۔ سوال نمبر 13 ہے، استاد ایک ایسا ماحول فراہم کرے جہاں طلبہ سکھائی جانے والی زبان بلا جھجک بول سکے اور اس کے عادی ہو سکے۔ اس کے لیے استاد ایک ایسا ماحول بنائے جہاں بچہ سکھائی جانے والی زبان کو بلا جھجک، بغیر روک ٹوک کے، اپنے اندر جھجک نہ محسوس کر کے اس کے عادی ہو سکے اس زبان کے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا استاد کو؟ بصری مواد استعمال کیا جا سکے، طلبہ کو کوئی بھی زبان بولنے دیا جائے جو وہ اچھی طرح جانتے ہوں، یا کلاس روم میں عام بات چیت کے دوران جملوں کے استعمال پر زور دیا جائے، یا وقفے سے تحریر اور بولنے کا کام دیا جائے۔ آپشن نمبر ڈی جو ہے اس کا صحیح جواب ہے، وقفے سے تحریر اور بولنے کا کام دیا جائے۔ اس سے بچوں کی جھجک ختم ہوگی۔ جو زبان ان کو سکھائی جا رہی ہے اس زبان میں ان کو وقفے سے بولنے کا کام دیا جائے، کہ آپ جیسے کوئی کام دیا جائے کہ آپ اس ٹاپک پہ بولیں گے کلاس میں، یا اس ٹاپک پہ آپ ایسے لکھیں گے، مضمون لکھ کے لائیں گے۔ اس طرح سے بچوں کے اندر جھجک ختم ہوگی، وہ اپنی بات کو یا تو بولنے کے ذریعے بول پائیں گے یا پھر لکھنے کے ذریعے بول پائیں گے، تحریر کے ذریعے۔ سوال ہے، آموزگاروں کو اپنے علم کو خود تشکیل دینے والا سمجھا جاتا ہے۔ جو بچے سیکھنے والے ہیں، اسٹوڈنٹ کو اپنے علم کو خود بنانے والا سمجھا جاتا ہے۔ زبان کی کلاس میں اس عمل کو کیسے بڑھاوا دیا جا سکتا ہے؟ زبان کی کلاس ہے، لینگویج کی کلاس ہے، تو اس عمل کو کہ بچہ اپنے علم کو خود بناتا ہے، خود سیکھتا ہے، اس عمل کو کیسے بڑھاوا دیا جا سکتا ہے؟ استاد انفرادی پروجیکٹ کے کام کی نگرانی کرے، استاد سارے بچوں کو الگ الگ پروجیکٹ دے، ان کی نگرانی کرے اور اصلاح کے لیے وقفے سے اپنے جوابی تاثرات سے آگاہ کرے۔ طلبہ کو سکھائی جانے والی زبان کی تحریروں کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنے پر آمادہ کرے، یا طلبہ کی سیکھنے کی صلاحیت کے مطابق آموزشی مواقع فراہم کرے۔ کون سے طلبہ کی کیا سیکھنے کی صلاحیت ہے اس کے مطابق اس کو سیکھنے کا مواد، کنٹینٹ فراہم کرے، یا پھر انفرادی اور اجتماعی سرگرمیوں کو تقویت پہنچا کر، تاکہ طلبہ کو سیکھنے کے عمل میں باہمی تعاون اور شرکت کا موقع ملے۔ بچوں کو انفرادی الگ الگ سے یا اجتماعی ملا جلا کے گروپ میں سرگرمیوں کو ان کی تقویت پہنچائے، وہ جو ایکٹیویٹی کر رہے ہیں ان کو فیڈ بیک دے اور پازیٹیو فیڈ بیک دے، تاکہ طلبہ کو سیکھنے کے عمل میں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرے ٹھیک سے اور ان کو شرکت کرنے کا موقع ملے۔ تو آپشن نمبر ڈی اس کا صحیح جواب۔ اگلا سوال ہے، کسی زبان کو بہتر طور پر سیکھا جا سکتا ہے اگر جو کچھ سیکھا جا رہا ہے وہ کلاس روم کے سخت ماحول کا پابند نہ ہو۔ کسی بھی زبان کو صحیح طرح سے، اچھے طریقے سے سیکھا جا سکتا ہے اگر کلاس روم میں سخت ماحول نہ ہو، صورت اور آواز کے لحاظ سے مادری زبان سے قریب تر ہو، جو زبان سیکھی جا رہی ہے وہ بچے کی مادری زبان سے ملتی جلتی ہو، یا کالج میں داخلہ پانے کے امکانات میں بہتری لا سکے، یا طلبہ کی زندگی کے اصولوں اور مقاصد کے لحاظ سے کارگر ہو۔ آپشن نمبر ڈی اس کا صحیح جواب ہے، طلبہ کی زندگی کے اصولوں اور مقاصد کے لحاظ سے کارگر ہو۔ سوال نمبر 16 ہے، انکوائری بیسڈ لرننگ کہاں ہے؟ استاد انکوائری بیسڈ لرننگ کیسی ہوتی ہے یا کہاں ہے؟ استاد کام دیتا ہے اور پڑھنے میں مدد کرتا ہے، طلبہ اپنے آپ پوچھ تاچھ کرتے ہیں، یا اے اور بی دونوں ہیں، یا صرف بی ہے؟ آپشن نمبر ڈی اس کا صحیح جواب ہے، صرف بی، طلبہ اپنے آپ پوچھ کرتے ہیں۔ یہاں آپ کو پتہ چل جائے گا
انکوائری کرنا، پوچھ تاچھ کرنا، تو طلبہ خود سے پوچھ تاچھ کرتے ہیں، خود سے علم کی کھوج کرتے ہیں، تو اس میں طلبہ اپنے آپ پوچھ تاچھ کرتے ہیں، تو انکوائری بیسڈ لرننگ میں طلبہ اپنے آپ پوچھ تاچھ کرتے ہیں۔ زبان کی تحصیل، گرامر کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ نئے الفاظ کو یاد کرنا اور ان کا تجزیہ شامل ہے۔ زبان کو حاصل کرنے کا کیا ہے کہ گرامر کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ نئے الفاظ کو یاد کیا جائے اور ان کا تجزیہ کیا جائے، انالیسس کیا جائے۔ انسان کے دماغ کی ذاتی صلاحیت کی وجہ سے قومی اور دوسری زبان کو سمجھنے کا عمل ہے، یا یہ ایک تکنیک ہے جو بچوں کے لیے قومی زبان سیکھنے کا ماحول پیدا کرتی ہے، یا ضروری الفاظ کے ذخیرے کا استعمال اور ان کو یاد کرنا شامل ہے۔ زبان کی تحصیل کیا ہے؟ انسان کے دماغ کی ذاتی صلاحیت کی وجہ سے قومی اور دوسری زبان کو سمجھنے کا عمل ہے۔ سوال نمبر 18 ہے، زبان کی آموزش کے دوران ایک نازک وقت ہوتا ہے۔ کے دوران نازک وقت ہوتا ہے کب؟ جب کلاس میں تفہیم کی جانچ سے پہلے کا وقت، یا کسی زبان کا منصوبہ تیار کرنے سب سے اچھا وقت، یا ایک خاص وقت جب طلبہ عملی زبان کا استعمال کرنے سے دور ہو جاتے ہیں، یا جس وقت زبان کسی دوسرے دور کے مقابلے میں جلدی سیکھی جا سکتی ہے۔ آپشن نمبر سی اس کا صحیح جواب ہے، ایک خاص وقت جب طلبہ عملی زبان کا استعمال کرنے سے دور ہو جاتے ہیں۔ کون سا آموزشی علاقہ غور و فکر کے عمل کو بڑھاتا ہے؟ یاد کرنا، سمجھنا، اندازہ قدر یا اطلاق؟ آپشن نمبر ڈی اس کا صحیح جواب ہے، اطلاق مطلب ایپلیکیشن۔ جب ہم کچھ سیکھ رہے ہیں اس کو اپلائی کرتے ہیں، تو ایپلیکیشن کے ٹائم میں، اپلائی کرنے کے ٹائم میں ہم جو لرننگ کر رہے ہیں، جو سیکھ رہے ہیں، اس میں ہمارے غور و فکر کے عمل کو بھی بڑھاوا ملتا ہے، چونکہ ہم کام کر رہے ہوں گے تو اس پہ ہم غور و فکر بھی کریں گے، اس لیے آپشن نمبر ڈی اس کا صحیح جواب ہے۔ زبان جاننے کا مطلب ہے، اگلا سوال ہے، زبان جاننے کا مطلب ہے زبان کے قواعد کو جاننا، زبان میں اظہار خیال کی صلاحیت رکھنا، زبان کے سارے الفاظ کا علم یا صحیح سے لکھنا۔ آپشن نمبر بی اس کا صحیح جواب ہے، زبان جاننے کا مطلب ہے کہ زبان میں اظہار خیال کی صلاحیت رکھنا۔ جب ہم کوئی زبان جان رہے ہیں تو اس سے ہم پتہ کیسے چلے گا کہ ہم زبان جان رہے ہیں؟ ہم اپنی بات کو، ہمارے اندر جو خیال ہے اس کو ہم اس زبان کے ذریعے ظاہر کر سکیں، یا تحریری یا پھر بول کے، تب پتہ چلے گا کہ ہاں ہم یہ زبان جان رہے ہیں، جب ہم اپنی بات اس زبان میں کہہ پائیں گے۔ تو آپشن نمبر بی اس کا صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 21 ہے، مختلف مضامین کی آموزش میں طلبہ کی مادری زبان کا استعمال بہتر آموزش میں معاون ہوگا۔ جب کوئی نیا سبجیکٹ سیکھ رہے ہیں تو اس میں طلبہ کی مادری زبان نئے مضامین کو سیکھنے میں مددگار ثابت ہوگا، یا دوسری زبانوں اور مضامین کی آموزش میں رکاوٹ کے طور پر کام کرے گا، یا دوسری زبانوں کی آموزش میں مخل ہوگا، رکاوٹ پیدا کرے گا، یا انگریزی زبان کے کلاس روم میں اس کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ آپشن نمبر اے جو ہے اس کا صحیح جواب ہے، بہتر آموزش میں معاون ہوگا۔ سوال نمبر 22 ہے، زبان کی آموزش میں درج ذیل میں سے کون سب سے کم اہمیت کا حامل ہوتا ہے؟ کس کا جو ہے رول کم ہے؟ زیادہ سے زیادہ سننا اور اس کا استعمال کرنا، قواعدوں کی مشقوں کا بغور مشق کرنا، کسی زبان میں اخبارات کا مطالعہ یا کتابوں کا مطالعہ۔ آپشن نمبر بی اس کا صحیح جواب ہے، قواعد کی مشقوں کا بغور مشق کرنا۔ جب ہم زبان سیکھ رہے ہیں تو اس میں سب سے کم اہمیت کا حامل ہے، زیادہ سے زیادہ سنیں گے اور اس کا استعمال کریں گے تو زبان کی آموزش بہتر ڈھنگ سے ہوگی، لیکن قواعد کی مشق کریں گے، گرامر کو بار بار سیکھیں گے، اس کا بار بار مشق کریں گے، تو اس سے ہم زبان نہیں سیکھ سکتے ہیں۔ 23واں سوال ہے، زبان کی آموزش مؤثر ہوتی ہے جب آموزگار ترتیب وار قواعد کے اصول سیکھتا ہے، حیت سے استعمال پر آتا ہے، حیت مطلب اسٹرکچر سے اس کے استعمال پر آتا ہے، یا اصولوں سے اطلاق پر آتا ہے، اطلاق مطلب ایپلیکیشن، اپلائی کرنے پر آتا ہے، یا مشکل سے حیت پر آتا ہے۔ آپشن نمبر بی اس کا صحیح جواب ہے، حیت سے استعمال پر آتا ہے۔ زبان جب ہم سیکھ رہے ہیں وہ مؤثر کب ہوتی ہے، افیکٹو کب ہوتی ہے لرنر کے لیے؟ جب وہ اسٹرکچر پہلے اس زبان کی سمجھ جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے استعمال پر آتا ہے۔ پہلے زبان کا اسٹرکچر ٹھیک سے سمجھ جائے، پھر اس کو استعمال کرنا آ جائے۔ اس کو استعمال کرنا مطلب وہ زبان کو لکھ پائے اور زبان میں اپنی بات کہہ پائے، زبان کو پڑھ پائے، تو اس طرح سے بچے کی آموزش افیکٹو ہوگی۔
سوال نمبر 24 ہے، زبان سیکھنے کے تعلق سے لغوی نشوونما یعنی لیکسیکل ڈیولپمنٹ سے مراد ہے زبان سیکھنے کی ترغیب سے، یا قواعد سیکھنے کے ایک مرحلے سے، یا نحوی ساخت کی تفہیم سے، یا سماجی، ذاتی وغیرہ نوعیت کے الفاظ سیکھنے سے۔ آپشن نمبر ڈی اس کا صحیح جواب ہے، سماجی، ذاتی وغیرہ نوعیت کے الفاظ سیکھنے سے۔ اگلا سوال ہے، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے زبان کے استاد کو کیا کرنا چاہیے کہ طالب علم اپنے مافی الضمیر کی ادائیگی پورے طور سے کر سکے۔ طالب علم کو اپنی مافی الضمیر مطلب اپنی بات، اپنے خیالات، اس کو مافی الضمیر کہتے ہیں، اپنی تھاٹ کو کس طرح سے بیان کر سکے۔ طالب علم کو اپنی مادری زبان میں بات کرنے کے لیے کہا جائے، یا طالب علم کو بات چیت کے لیے حقیقی زندگی جیسا ماحول فراہم کیا جائے، یا طالب علم سے قواعد کی مشق کرنے کے لیے کہا جائے، یا طالب علم سے انگریزی زبان میں بات کرنے کے لیے کہا جائے۔ آپشن نمبر بی اس کا صحیح جواب ہے، طالب علم کو بات چیت کے لیے حقیقی زندگی جیسا ماحول فراہم کیا جائے۔ ایسا ماحول اگر استاد کلاس روم میں فراہم کرتا ہے تو طالب علم اپنے اندر کی بات، اپنے اندر کی تھاٹ کو ٹھیک طرح سے ادا کر پائے گا جب حقیقی زندگی جیسا ماحول کلاس روم میں فراہم کیا جائے گا۔ امید ہے آج کا لیسن آپ کو پسند آیا ہوگا اور سی ٹیٹ کی تیاری میں مدد کرے گا۔ اگر ویڈیو یوزفل لگے تو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کریے گا تاکہ ہم اور بھی اچھی کوالٹی کے اردو لیسنس آپ کے لیے لا سکیں۔ کمنٹ میں بتائیں کہ نیکسٹ ٹاپک کون سا کور کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اس کا PDF چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن باکس میں ایک لنک دی گئی ہے، اس پہ کلک کیجیے گا، آپ کو PDF مل جائے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔